शुक्र गुजार हूँ तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम का, मौलाना हज़रात का, अल्लामा साहिबान का जो आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, हनीफ अब्बासी साहब का ख़ुसूसी तौर पे। और ये बेहतर समझा गया और मुनासिब समझा गया कि जो कल से मुनसिफ़ आला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जा रही है और कत्ल के फतवे जारी किए जा रहे हैं और इनाम के तौर पे कहा जा रहा है कि जितनी रकम अदा की जाएगी जो सर कलम करके लाएगा, तो ये किसने आपको इख्तियार दे दिया कि आप सर कलम करने के ऐलानात करते फिरें? और क्या आप दीन इस्लाम को समझते भी हैं कि आप इस तरह के ऐलानात जो हैं सरेआम आपने करने शुरू कर दिए? हम तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, एक एक फ़र्द ये समझता है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर दीन नामुकम्मल है। और ये सुप्रीम कोर्ट की एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसके ऊपर वाज़े तौर पे ये वजाहत की गई और मैं ये पढ़े देता हूँ। और ये उर्दू के अंदर उन्होंने जारी की कि अवामुन नास इसको आसानी से समझ सकें। और ये कहा गया है कि फ़ैसले में ये कहा गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबूवत पर कामिल और गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं होता। जब ये सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज़ जो 26 जुलाई को जारी की गई, इससे पहले भी जारी 2 मरतबा की गई थी और वजाहती बयान आ गया, तो फिर इस बात की क्या गुंजाइश है कि कत्ल के फतवे जारी किए जाएँ और किसी के अकीदे के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाए, किसी के अकीदे के ऊपर सवालात उठाए जाएँ? ये इस तरह के फतवे, पहले तो आप ये तो बताएं कि आपको ये हक किसने दिया है? आप कौन सी दीनी यूनिवर्सिटी से या मदरसे से फारिगुल तहसील हैं? आपको ये हक किसने दिया कि आप इस तरह के ऐलानात करते फिरें? मैं बिल्कुल ये वाज़े कर दूं, ये अब मजम्मत से आगे का काम है। ये जो एक रिवाज शुरू हो गया है कि जिसके तहत कहा जाता है कि सर कलम करो और इतनी रकम ले लो, इन हाथों को रोका जाएगा। हम दीवार बनेंगे ऐसे हाथों के रास्ते में जो नफरत फैलाते हैं, जो कत्ल के फतवे जारी करते हैं, जो किसी के अकीदे के ऊपर शक व शुबहात का, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। और ये इसके पीछे बिल्कुल खुले सियासी मकासद हैं। ये जो कल एक फतवा जारी किया गया, ये सियासी बुनियादों पर किया गया। आपका अपना तर्ज अमल क्या है, मैं सवाल करता हूँ। और आज तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा यहाँ मौजूद हैं, दीन की खिदमत के लिए सबकी बड़ी लाजवाल कुर्बानियाँ भी हैं, खिदमात भी हैं। मैं अपने ख़ानदान का आपको बताऊँ, मेरे बुज़ुर्गों ने जो किरदार अदा किया 1953 की तहरीक के अंदर भी, और इसके हवाले से उन्होंने हमेशा वो एक कारबंद रहे इस मामले के ऊपर। काजी फ़ाइज़ ईसा के वालिद काजी ईसा कायद आज़म के साथी थे। इस मुल्क की तामीर में, इस मुल्क को बनाने में काजी ईसा का हाथ था। इनके दादा जो नवाब थे उस वक्त के, उन्होंने अपना किरदार अदा किया मुसलमानों के लिए। वो तो तब अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जंग थी, आप कभी उसकी भी बात करें। आप उन खिदमात को भी सराहें कि काजी ईसा और कायद आज़म में जो रफ़ाकत थी, जो कुर्बत थी। और बलूचिस्तान का सूबा जो पाकिस्तान में शामिल हुआ, पाकिस्तान के बनने में, उसमें उनका क्या किरदार था। और बग़ैर तहकीक के, बग़ैर वजाहत को देखे हुए, बग़ैर इस प्रेस रिलीज़ को देखे हुए कानून को अपने हाथ में लेना, यहाँ पर इत्तफाक हुआ है कि कानून को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता। कानून जो है, सही बात, कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका तहफ़्फ़ुज़ करना ये रियासत की जिम्मेदारी है। कानून को नाफिज करना ये सिर्फ रियासत की जिम्मेदारी है। तो ये जो किया गया है, इस पर FIR भी दर्ज हुई है और इसकी हमारे माशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है कि आप सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस तरह के अहकामात सादर फरमाएं जिसका आपको हक ही नहीं है। और क्या दीन इस्लाम के सिर्फ आप ही अलमबरदार हैं? क्या आपने बाकी सबको दीन इस्लाम से खारिज कर दिया है? क्या हमारा हक नहीं है कि हम अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करें, इस्लाम पर बात करें? ये सिर्फ आपका ही हक रह गया है? तो ये जो
کیا گیا ہے اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت ہے، اور قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے بارے میں کوئی کسی غلطی میں نہ رہے، اور قانون کو نافذ کرنا، قانون پر عمل درآمد کروانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور منصف اعلیٰ کے بارے میں جو اپنی وضاحت کر چکے ہوں، اس طرح کے کلمات ادا کرنا قانوناً بھی جرم ہے، اخلاقاً بھی جرم ہے، اور دینی طور پہ بھی اس کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی. نبی باسی صاحب آپ کی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دیکھیں کوئی ناموس رسالت کے بارے میں ہمیں بتائے یا آپ لوگوں کو بتائے، کیا ہم میں سے بچہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور پاکستان کی تو ہسٹری بڑی بڑی ہے، پوری تاریخ ہے کہ یہاں پر ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں جو نوجوان نسل میں سے تھے، نوجوان تھے، جو کسی بھی مدرسے سے فارغ التحصیل بھی نہیں تھے، لیکن جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آئی، ان کے ناموس کی بات آئی تو وہ کٹ مرے. اس لیے اس پاکستان کے اندر جیسے عطا بھائی نے کہا انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پہلے بھی ہم سب مل جل کر، ہم سب، میں اشارتاً بات کرتا ہوں، ہم کوشش یہ کرتے رہے کہ فلاں کی حکومت گر جائے اور اس کے لیے جو آلہ کار ہے وہ ہم استعمال کر لیں، آخرکار وہی ہمارے گلے میں پڑیں. یہ تاریخ ہے، میں کنائے میں بات کروں، تاریخ ہے. جن کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی وہ پھر غلطی ثابت ہوئے. آج جس شخص نے یہ فتویٰ دیا ہے، میرے جیسا کمزور آدمی کہتا ہے کہ تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے. تم کون ہوتے ہو کہ کسی مسلمان کے اوپر جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، جس کی ایک تاریخ ہو، اس کے اوپر آپ کو کہ فلاں کا قلم کر دیں گے سر تو اتنے کروڑ تو اتنے کروڑ. آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی. ایک حکومتی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں کہوں گا کہ جتنے ہمارے رٹ نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جلد سے جلد گرفتار کریں ایسے لوگوں کو اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. یہاں پر علماء کرام کا اتفاق ہوا ہے. یہاں پہ پریس ریلیز جو ہے، جو اردو میں سپریم کورٹ والوں نے جاری کی، میں ترجمانی کہتے ہیں جس کے ساتھ کھڑے ہو نا تو پتہ چلے کھڑے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو نہیں ہے نا. ہم کوئی چیف جسٹس کے ساتھ اس حوالے سے نہیں کھڑے کیونکہ ہمارے حق میں کوئی فیصلے آ گئے ہیں یا آنے ہیں. ہم فیصلوں کے لیے نہیں کھڑے، لیکن ہم اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس شخص کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگی یا اس کو اس طرف دھکیلنے کی کوشش. اتنا بڑا منصب پر قائم، اتنے بڑے منصب پر کھڑا بندہ، بیٹھا بندہ، جس کے خاندان کی ایک تاریخ ہے پاکستان کے حوالے سے اور ناموس رسالت کے حوالے سے، اگر اس پہ الزام لگ سکتا ہے تو کل میرے پہ بھی لگ سکتا ہے، کل آپ پہ بھی لگ سکتا ہے. کب چھوٹے سے معمولی سے جھگڑے کے اوپر ہم فتوے دے دیتے ہیں کہ اس نے قرآن پاک کے اوراق جلائے ہیں، کوئی کہتا ہے جی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. ہمارا قانون موجود ہے، کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے. اس کے باوجود ہم جو ہمارے علماء کرام ہیں راول پنڈی سے جن کا تعلق ہے ڈویژن سے، ان سے انشاءاللہ تعالی میں اور عطا تارڑ صاحب ملاقاتیں کریں گے. ہمیں اس سلسلے میں پارلیمنٹ کے اندر انشاءاللہ کل اجلاس ہو رہا ہے، وہاں پر ہم وضاحتی بیان جو ہے وہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب خود، جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناموس رسالت کے حوالے سے ایک تاریخ رکھتے ہیں. میں صرف ایک نشاندہی کر کے کہ اس پاکستان کو کس طرح عدم استحکام کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. آج دیکھیں کہ جو اسرائیل ہے وہ کب سے آپ کا دشمن ہے، ازل سے آپ کا دشمن ہے. آج دیکھیں کہ آج ایک ملک کے اندر ریزولوشن پاس ہوتی ہے کہ اس کے حق میں نیتن یاہو کو بلا کر کلیپنگ کی جاتی ہے، اسی کے اندر ایک یہاں سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعت کے لیے بھرپور طریقے سے ریزولوشن پاس ہوتی ہے. ہاؤس آف کامن میں نیتن یاہو کا رائٹ ہینڈ کھڑا ہوتا ہے اور ہمارے یہاں سے تعلق رکھنے والے سیاسی لوگ کھڑے ہوتے ہیں. آج اسی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس میں سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں، اپنا ذاتی اناد نکال رہے ہیں، ذاتی اناد کی خاطر شامل ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان سارے ہاتھوں کو ہم روکیں گے. اگر ہم نہیں روک سکتے تو میں اکثر بات کہتا ہوں کہ اگر جو ذمہ داریاں ہماری ہیں ہم نہیں نبھا سکتے تو ہم نالائق ہیں، ہم فیل ہو گئے ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم ڈے 1 سے پاس ہے، آج کی تاریخ تک پاس ہے اور کل بھی انشاءاللہ پاس ہوگا. میں آخر میں اپنے علماء کرام کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے
آج ہماری رہنمائی بھی کی اور جنہوں نے اس بات پہ کی. صاحب یہ بتائیے گا کیا راولپنڈی میں بھی مقدمہ درج کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے, مقامی جگہ پہ دہشت گردی کی دفعات شامل کی جا چکی ہیں, اور ایف آئی آر ایک ہو اور مضبوط ہو تو اتنی کافی ہوتی ہے کسی ملزم کے لیے, مجرم کے لیے, تو وہ کافی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ دیکھیے یہ دہشت گردی کے مترادف ہے اور اس کی قطعاً جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا سکتی. اور میرے بھائی حنیف عباسی صاحب نے بات کی, دیکھیے یہ غزہ پہ کیوں نہیں بات کرتے جب وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل نے جنگی جرائم جو ہیں وہ اس کا ارتکاب کیا ہے, جب نسل کشی کی ہے, ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا ہے, ابھی بھی خان یونس میں وہ آپریشن کر رہے ہیں, اور پاکستان نے 6 C-130 طیاروں کے ذریعے ہزاروں ٹن امداد بھجوائی, 3 بحری جہازوں کے ذریعے ہزاروں ٹن امداد بھجوائی. غزہ کا درد کسی کو محسوس نہیں ہوتا. چیف جسٹس پہ فتوے جاری کرنا آپ کو یاد ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزہ کے اوپر واحد سیاسی جماعت ہے نون لیگ جس نے سب سے زیادہ جو ہے اس پر آواز اٹھائی ہے. وزیر اعظم نے بین الاقوامی فورمز پر بھی اور ہر جگہ پر یہ بات کی ہے کہ اسرائیل کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے اور نسل کشی بند کروائی جائے جو شہادتیں ہو رہی ہیں نہتے اور جو مظلوم اور معصوم فلسطینیوں کی. بہت شکریہ. یہ جو چونکہ آپ اس کو ذکر کرتے ہیں تو اس کمیٹی میں کوئی ٹی ایل پی کا نمائندہ پہلے بھی کوئی شامل تھا یا آج جو آپ کی میٹنگ میں اس میں کوئی شامل تھا؟ نہیں, پہلے بھی شامل نہیں ہے, کوئی شامل نہیں ہے. یہ صرف ضلع امن کمیٹی امن جس میں کمشنر صاحب نے کمشنر صاحب نے اہم میٹنگ بلائی جس میں عطا اللہ تارڑ صاحب کا علماء کی طرف سے, عطا اللہ تارڑ صاحب کا, جناب حنیف عباسی صاحب کا نہایت ممنون. ہمیں خدشات تھے اس فیصلے کے اوپر جو میں آج آپ کو واضح کروں, اور اس پر میں حنیف عباسی صاحب کا ممنون ہوں, عطا تارڑ صاحب کا ممنون ہوں. جو میرا اپنا خدشہ تھا جس میں نے بیانات بھی جاری کیے تھے, چیف جسٹس صاحب کے بیان میں ہمیں ابہام پایا جا رہا تھا, جو آج میں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ سر ہمیں اس فیصلے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, صرف یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پر جناب گرفتاری کب تک عمل میں لائی جا سکتی ہے, اور دیر آئے درست آئے. راولپنڈی میں آپ کے وزراء لاہور سے آتے ہیں, یہاں سے آتے ہیں, مشکل ٹائم آیا, آپ نے حنیف عباسی صاحب کو لے کے آئے اور انہوں نے کھل کھلا کے بات کی, اور یہ اچھی چیز ہے. لیکن آپ یہ بتائیے گا گرفتاری کب عمل میں لائے؟ دیکھیں حنیف عباسی صاحب تو ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور ہمارے روح رواں بھی ہیں. ہم تو ان کے پیچھے ہی ہم نے جو ہے وہ ان کی امامت میں ہم پیچھے کھڑے ہیں ان کے, تو وہ ان مہمانوں کے حوالے سے عطا کی ڈیوٹی ٹیکنیکل کمیٹی آج ان کے ساتھ بیٹھے گی, معاملات کرے گی. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گرفتاری جو ہے وہ فی الفور عمل میں لائی جائے گی, قانون حرکت میں آئے گا. اور دیکھیے یہ ٹیسٹ کیس ہے, اگر اس میں تھوڑی سی بھی ڈھیل دکھائی گئی پھر کسی کی زندگی اس ملک میں محفوظ نہیں, اور قانون کا پھر کوئی فائدہ نہیں. 2-3 اور لے لو وہ میں نے بات کی ہے دیکھیے بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ دینی جماعتیں جو سیاست کو استعمال کرتی ہیں دین کے لیے اور دین کو استعمال کرتی ہیں سیاست کے لیے, اگر وہ خالصتاً اس ملک کی خدمت کے لیے اپنا کردار ادا کریں تو پھر احسن اقبال پہ کبھی اس ملک میں گولی نہ چلتی. آپا نثار فاطمہ کے بیٹے پہ اس ملک میں مذہب کے نام پہ گولی چل گئی, یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر کوئی ڈھیل نہیں ہوگی اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور ٹیسٹ کیس بنائیں گے تاکہ آئندہ یہ کوئی جرت نہ کر سکے. مہربانی. اس سے پہلے بھی فیض آباد آگے بیٹھے ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا گیا اور یہ گھروں کو چلے گئے. اس سے پہلے دیکھیے ٹی ایل پی کے پیچھے کوئی نہیں ہے, ٹی ایل پی کے پیچھے کوئی نہیں ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیان دیا گیا ہے یہ اب میں نے جس طرح کہا مذمت سے آگے کا معاملہ ہے. اب جنہوں نے یہ بیان دیا ہے ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے, اتنا کافی ہے. اس کی قطن ریڈ زون میں کوئی انٹری کی اجازت نہیں ہے اور بالکل قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیا جائے گا. دیکھیے جماعت اسلامی والے ہمارے بھائی ہیں, بڑی عزت آبرو کے ساتھ کل مذاکرات ہوئے. آج انشاءاللہ تعالیٰ ٹیکنیکل کمیٹی دوپہر کے بعد ان کے ساتھ بیٹھے گی اور معاملات کو حل کرے گی. بہت شکریہ. تھینک یو.